के तहत बेहतरीन कारकर्दगी का दावेदार सूबा 56 अरब के वाजिबुल अदा चेक्स, 41 अरब का ओवरड्राफ्ट और 8000 स्कीमें नामुकम्मल का हमारा मुंतजिर था। वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल नुमाइशी मंसूबों की नजर कर चुके थे। सेहत, तालीम और ज़राअत जैसे अहम शोबों को नज़रअंदाज किया जा चुका था। नई हुकूमत को सोशल सेक्टर की बहाली, माशी तरक्की और वसाइल के मुनसिफाना तकसीम जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना था। जनाब स्पीकर, इन तमाम मसाइल से निपटने के दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता सियासी सरमाए की कुर्बानी का था और दूसरा अवामी सरमाए की। मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पहले रास्ते का इंतखाब किया और माशी पॉलिसी की इस्लाह की राह इख्तियार की। नाकिस मंसूबों को ख़त्म करके वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ की। नई स्कीमों की गुंजाइश पैदा करने के लिए जारी अखराजात पर कंट्रोल और वसाइल में इजाफे की तदाबीर की गईं। इससे कबल के ये इस्लाहात माशी तरक्की की राह हमवार करती। कोविड के अचानक हमले ने माशी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। बड़े बड़े तरक्याती ममालिक भी इस वबा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस वबा का भी डट के मुकाबला किया। कोविड के दौरान पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी। हम न सिर्फ अपनी शराय अमवात पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे बल्कि अपने माशी इस्तेकाम को भी यकीनी बनाया। उस वक्त जब दुनिया भर के ममालिक समाजी और माशी सरगर्मियाँ मुअत्तल किए हुए थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने मुल्क के गरीब अवाम के रोज़गार की बहाली के लिए कोशां थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन और इमदादी रकूम तकसीम की जा रही थी। पंजाब वो वाहिद सूबा था जिसने इस मुश्किल हालात में अवाम के साथ दिया और कोविड से बहाली के लिए 106 अरब रुपए का पैकेज मुतअर्रिफ कराया, जिसके तहत कारोबारी तबके को रोजगार की बहाली के लिए 56 अरब रुपए का तारीखी टैक्स रिलीफ पैकेज दिया गया। हुकूमत की जानिब से अवाम पर की गई ये सरमायागाही रायगा नहीं गई। जनाब स्पीकर, मेरा ईमान है कि हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज और इस इमदादी पैकेज से मुस्तफ़ीद होने वाले लाखों ख़ानदानों की दुआएं हैं कि आज माशी तरक्की की तमाम इशारे बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक GDP की शरह में इजाफे का तखमीना 3.94% है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के लगाए गए तखमीने से कहीं ज़्यादा है। ज़राई, सनती और सर्विस सेक्टर की तरक्की में पंजाब का किरदार मरकज़ी रहा। रवा माली साल के इख्तिताम पर फॉरेन रेमिटेंसेस 29 अरब डॉलर और बरामद 25 अरब डॉलर को पहुंच चुकी होंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त कारोबार की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये तमाम अदाद व शुमार इस बात का सबूत है कि मुल्क में पायदार माशी तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। जनाब स्पीकर, बहैसियत सूबाई वज़ीर ख़जाना मैं ये बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि पंजाब में कोविड की मौजूदगी, 56 अरब के टैक्स रिलीफ पैकेज और मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद सूबाई महसूलात की मद में मिसाली बेहतरी आई है। रवा माली साल में सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब रुपए था, जिसके मुकाबले में 359 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए जाएंगे। ये इजाफा 13.1% बनता है, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% ज़्यादा है। इस तरह के गैर मामूली माशी हालात में सूबाई महसूलात में इस कदर इजाफा कोई मामूली बात नहीं। 25 से ज़ायद सर्विसेज टैक्सेस में शराय टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल अपनी तारीख का सबसे बड़ा टैक्स इकट्ठा किया, जो पिछले साल की निस्बतन 42% ज़्यादा होगा। इन गैर यकीनी हालात में पाकिस्तान की किसी भी रेवेन्यू अथॉरिटी की ये सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। जनाब स्पीकर,
اب میں معزز ایوان کے سامنے آئندہ بجٹ کے نمایاں خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا مجموعی حجم 2653 ارب روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو رواں مالی سال سے 18% زیادہ ہے۔ آئندہ مالی سال میں وفاقی محصولات کی وصولی کا ہدف 5829 ارب روپے ہے، جس سے NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کو 1684 ارب روپے منتقل کیے جائیں گے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہوں گے، جبکہ صوبائی محصولات کے لیے 405 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جائے گا ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے۔ بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1428 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج اس معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ایک تاریخ ساز ترقیاتی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں۔ صوبہ پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ میں ایک سال میں 66% کا یہ غیر معمولی اضافہ بلا شبہ ہماری ترقی ترجیحات کا آئینہ دار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ ترقیاتی پروگرام صوبے کی ترقی، معیشت کے استحکام اور عوام کی خوشحالی کا ضامن ہوگا، اور اس کے ثمرات پنجاب کے کونے کونے تک پہنچیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں سوشل سیکٹرز یعنی تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 110% زیادہ ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 145 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 87% زیادہ ہیں۔ اسپیشل پروگرامز کے لیے 91 ارب 41 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 92% زیادہ ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں اکنامک گروتھ کی پیداوار کے لیے پیداواری شعبوں جن میں صنعت، زراعت، لائف سٹاک، ٹورزم، جنگلات وغیرہ شامل ہیں 57 ارب 90 کروڑ روپیز مختص کیے گئے ہیں، جو رواں سال کے مقابلے میں 234% زیادہ ہیں۔ بجٹ 2021-22 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری اکنامک گروتھ، سوشل ڈیولپمنٹ اور ریجنل ایکولائزیشن کے تناظر کی گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی بنیاد ہے۔ ترقیاتی پروگرام کی نمایاں منصوبہ جات میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام، روڈوں کی بحالی، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام، سکولوں کی اپ گریڈیشن، معاشی ترقی کے خصوصی مراحل، ورک فورس کی تیاری، انوائرمنٹ اینڈ گرین پاکستان اور پبلک ہاؤسنگ اسکیم شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ ہمارے اہم ترین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب ایک طرف تو کرونا سے پیدا کردہ ہیلتھ ایمرجنسی کا بخوبی مقابلہ کر رہی ہے، تو دوسری طرف شعبہ صحت میں جامع اصلاحات اور بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 370 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ صحت کے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی بجٹ 96 ارب روپے ہے، جو کہ مالی سال کے مقابلے میں 182% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے شعبہ صحت کے انتظامی امور میں روایتی روش سے ہٹ کر عالمی معیار سے مطابقت رکھنے والے حکمت عملی اپنائی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ جناب عثمان خان بزدار کی دور اندیش قیادت میں ہمارے سب سے بڑے اور اہم ترین منصوبہ 80 ارب کی لاگت سے شروع ہونے والا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، جس کے تحت پنجاب کی 100% آبادی کو مفت
اور معیاری علاج کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے اس صوبے کا ہر شخص کسی بھی سرکاری یا منظور شدہ پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کروا سکے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے 31 دسمبر 2021 تک پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کی ہیلتھ انشورنس کی جائے گی، جس کا آغاز ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن سے کیا جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا یہ انقلاب آفریں پروگرام صوبے میں جدید ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ صرف سے ہیلتھ کارڈ کی فراہمی ہی نہیں، یہ در حقیقت ایک نیا ہیلتھ سسٹم رائج ہونے جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 78 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اہم منصوبوں میں گجرانوالہ، ساہیوال اور ڈی جی خان کے ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی، نشتر 2 ہاسپٹل ملتان، رحیم یار خان ہاسپٹل، مدر اینڈ چائلڈ بلاک سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، اپ گریڈیشن آف ریڈیولوجی اسپیشلٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اپ گریڈیشن آف تھیلیسیمیا یونٹ اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل شامل ہیں، جن کے جلد تکمیل کے لیے خاطر خواہ رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پیٹس برن سینٹر کا قیام، 1000 بستروں پر مشتمل جنرل ہاسپٹل لاہور کا قیام، 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ملتان اور پیٹ سکین اینڈ سائیکلوٹرون مشین کی نشتر ہاسپٹل ملتان میں فراہمی شامل ہے، جن کے لیے مطلوبہ فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شامل ایک انتہائی اہم اقدام پنجاب کے 5 اضلاع راجن پور، لیا، اٹک، بہاولپور اور سیالکوٹ میں 24 ارب روپے کی لاگت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام ہے۔ یہ منصوبہ وفاق اور صوبائی حکومت کی مالی اشتراک کے ساتھ شروع کیا جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ آئندہ سال پنجاب کے 119 ٹی ایچ کیوز کی اپ گریڈیشن اور ری ویمپنگ کے لیے 6 ارب روپے کا جامع پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مزید 12 چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 16 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید ترین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے تحت ٹی بی، ایڈز اور ہیپیٹائٹس جیسے مضر امراض پر قابو پانے کے لیے 11 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر صوبے میں 36 بی ایچ یوز کو اپ گریڈ کر کے آر ایچ سیز بنا دیا جائے گا۔ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے 10 ارب روپے کا خصوصی بلاک رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 14 شہروں میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے جدید ٹراما سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، لہٰذا اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنڈز میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو موجودہ بجٹ سے 51 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 54 ارب 22 کروڑ روپے، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 388 ارب روپیز مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے اسکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایکسیس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف اسکول اپ گریڈیشن پروگرام جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پنجاب کے 25% پرائمری اسکول یعنی 8360 پرائمری اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں۔
ان اپ گریڈڈ سکولز میں سے 40% سکول جنوبی پنجاب میں ہیں. سکولز اپ گریڈیشن کی مد میں آئندہ سال کے بجٹ میں 6 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے. ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے تحت 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیما کے تحت اسکولوں میں 33 لاکھ بچے حکومت کی امداد سے تعلیم حاصل کریں گے، جس کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت کے مد نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 285% زیادہ ہیں. حکومت پنجاب ہر ضلع میں طالب علموں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے. اب تک چکوال، راولپنڈی، مریم، میاں والی، ننکانہ اور ملتان میں 6 نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. مزید برآں 8 اضلاع بشمول اٹک، گجرانوالہ، راجن پور، پاک پتن، حافظ آباد، بکھر، لیا اور سیالکوٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے. جبکہ آئندہ مالی سال میں 7 مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے، جو کہ بہاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، قصور اور شیخو پورہ میں قائم کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم توسہ شریف میں بھی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پنجاب کے طلباء اور طلبات کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر آئیں گے. پنجاب میں بین الاقوامی معیار کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا خواب طویل عرصے سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. اس سال سیالکوٹ میں عالمی معیار کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی 17 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جو کہ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگی. اس سال کے بجٹ میں پنجاب بھر میں 86 نئے کالجز قائم کرنے کی تجویز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے رواں مالی سال سے ذہین اور مستحق طالب علموں کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس مد میں 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جس سے سالانہ 15,000 طلباء اور طلبات مستفید ہوں گے. یہ اقدام پنجاب میں نالج اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے. جناب اسپیکر، پنجاب ایک مدت سے وسائل کی غیر متوازن تقسیم کے پیدا کردہ مسائل سے دوچار رہا ہے. نظر انداز کیے جانے والے اضلاع شکوک اور تعصبات کا شکار تھے. وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جنوبی اور باقی پنجاب کے مابین واضح لکیر کھینچ دی تھی. تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کے ازالے کے لیے اپنے وعدے کے عین مطابق عملی اقدام کر رہی ہے، اور خطے کی 3 بنیادی محرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے. اولاً، صوبے کے ترقیاتی وسائل میں جنوبی پنجاب کو اس کا جائز حق نہ ملنا ہے. جناب اسپیکر، پنجاب کے مالی سال 2021-2020 یہ بجٹ آج ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، کیونکہ اس مقدس ایوان میں جنوبی پنجاب کے ساتھ برسوں سے کی جانے والی نمبروں کی ہیرا پھیری کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں ساؤتھ پنجاب اے ڈی پی کی یہ کتاب، جس کو اب بجٹ کی دستاویز میں شامل کر دیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں جنوبی پنجاب کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوگی. آئندہ مالی سال میں 199 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 34% ہے. ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ ہوگا. جناب اسپیکر،
جنوبی پنجاب کے عوام کی دوسری محرومی انتظامی اداروں تک آسان رسائی کا نہ ہونا تھا، جس کے لیے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کی عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری IDEP کو سونپ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی، چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم، دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مثبت پیش رفت کی جا رہی ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت سارا پنجاب ہمارا پنجاب کے نظریے کے تحت صوبے کے تمام اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ذاتی دلچسپی کی بدولت آئندہ مالی سال میں 360 ارب روپے کی لاگت سے ایک عہد ساز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت، بنیادی تعلیمی اور صحت سے متعلقہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں 99 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے مالی سال کے بجٹ میں لاہور کی مرکزی اور تجارتی اہمیت کے پیش نظر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت شہر لاہور میں انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ لاہور میں اس وقت زیر تعمیر اہم منصوبوں میں شاکام چوک، گلاب دیوی ہاسپٹل، انڈر پاس اور شیراوالا گیٹ اوور ہیڈ شامل ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسے مزید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں پانی کی شدید قلت کے مد نظر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، جو کہ آئندہ مالی سال میں جس کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی جا رہی ہے۔ لاہور شہر میں آخری بڑا جنرل ہاسپٹل 1984 میں بنا تھا۔ ہماری حکومت اس سال 1000 بستروں پر مشتمل جدید ترین ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس سے لاہور شہر کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم ہوں گی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ لاہور میں اسموگ اور آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 200 الیکٹرک بسز، جو کہ تقریباً 3.5 ارب روپے کی مالیت سے اس سال اس کے لیے بھی 60 کروڑ سے زائد رکھے گئے ہیں۔ ہم لاہور کو عالمی سطح کا جدید ترین شہر بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، لاہور کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے راوی اربن پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جیسے فقید المثال منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جس کی بدولت یہ تاریخی شہر آنے والے وقتوں میں اس خطے کا ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ یہ منصوبے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے سنہری دور کا سنگ میل ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے قیام سے 6000 ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں اور 1 لاکھ سے زیادہ روزگار مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب نے رواں مالی سال میں کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لیے فراہم کردہ ٹیکس ریلیف کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس کنسیشنز دی جا رہی ہیں، جس کے تحت بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکسوں کی مد میں اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح کو 1% پر برقرار رکھا جائے گا۔ 40 ارب روپے کی اس مراعات کا مقصد کنسٹرکشن کے شعبے میں نیا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگا۔ رواں مالی سال میں
25 سے زائد سروسز پنجاب سروس سیلز ٹیکس کی شرح کو 16% سے 5% کیا گیا تھا. اس مالی سال میں ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اور ان سروسز میں چھوٹے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، لانز، پنڈال، شامیانہ سروسز، کیٹرز، آئی ٹی سروسز، ٹور آپریٹرز، جمز، پراپرٹی ڈیلرز، رینٹ کار، اے سی سروسز، کیبل ٹی وی آپریٹرز، ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ لیدر، زرعی اجناس سے منتلک کمیشن ایجنٹس، آڈیٹنگ، اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس کنسلٹنگ سروسز، فوٹوگرافی اور پارکنگ سروسز وغیرہ شامل ہیں. اس طرح آئندہ مالی سال میں 10 مزید سروسز پر سیلز ٹیکس کو 16% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے. ان نئی سروسز میں بیوٹی پارلرز، فیشن ڈیزائنرز، ہوم شیفز، آرکیٹیکٹ، لانڈریز اور ڈرائی کلینرز، سپلائی آف مشینری، ویئر ہاؤس، ڈریس ڈیزائنرز اور رینٹل بلڈوزرز وغیرہ شامل ہیں. کال سینٹرز پر ٹیکس کی شرح 19.5% سے کم کر کے 16% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. رواں مالی سال میں ریسٹورانٹس کے لیے کیش ادائیگی پر ٹیکس کی شرح 16%، جبکہ بذریعہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ادائیگی پر 5% کیا گیا تھا. اس سے نہ صرف معیشت کو ڈاکومنٹیشن میں مدد ملی بلکہ عوام نے اس اقدام کو بہت سراہا. اگلے مالی سال کے لیے موبائل والیٹ اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ادائیگی پر بھی ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. محکمہ ایکسائز کے تحت رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں ادا کیا جا سکے گا. پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ شرح سرچارج پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری 2 سرمائیوں تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی خرید و فروخت کو حوصلہ افزائی کے لیے رجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس قیمت میں 50% اور 75% تک چھوٹ دی جائے گی. جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے صنعت و تجارت کے شعبے کا مطلوبہ مالی سال کی فراہمی انتہائی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک میں صنعت کے شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ سال بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے 4 گنا زیادہ اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. اس شعبے کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کے 12 ارب روپے کیا جا رہا ہے. علاوہ ازیں ترقیاتی پروگرام میں اضافی 10 ارب روپے کا پروگرام فار اکنامک سٹیمولس اینڈ گروتھ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، فیصل آباد، بہاولپور اور سیالکوٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹس، قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ جیسے اہم منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور ان مقاصد کے لیے 3.5 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں. ایس ایم ای سیکٹر کے فروغ کے لیے گجرات میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے ایس ایم ای اسٹیٹ کا قیام بھی ہمارے ترقیاتی اقدامات میں شامل ہے. اسی طرح سیالکوٹ میں 1 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے سرجیکل سٹی سیالکوٹ کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے تعاون سے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سیالکوٹ ٹینری زون کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 35 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں. 10 ارب کی مجموعی لاگت سے پنجاب روزگار پروگرام کے تحت آسان شرائط پہ قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، مہنگائی اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہے. ہم اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو عام آدمی کی پہنچ میں رکھنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. اس ضمن میں سہولت بازاروں کا قیام حکومت پنجاب کی ایک خصوصی کاوش ہے. اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 362 سہولت بازار کام کر رہے ہیں، جو کہ عوام الناس کے معیاری اور سستی اشیاء ضرورت ایک ہی چھت تلے فراہم کر رہے ہیں. مزید یہ کہ ہم ان بازاروں کو مستقل بنیادوں پر کام کرنے کے لیے ماڈل بازار اتھارٹی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس کے تحت پنجاب کے تمام شہروں میں ماڈل بازار تعمیر کیے جائیں گے، جس کے لیے اگلے سال میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، اس وقت پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں.
जो मुल्क की कुल आबादी का 65% है। मौजूदा हुकूमत इस असासे की अहमियत और सलाहियत से बाखूबी आगाह है। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के मौके फराहम करने के लिए आइंदा माली साल में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से एक अहम मंसूबा इम्प्रूविंग वर्क फोर्स रेडीनेस इन पंजाब के नाम से शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत 40,000 तलबा को फ़नी तरबियत दी जाएगी। इस मंसूबे के लिए 17 अरब रुपए के फंड्स मुहैया किए जाएंगे। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब 9 अरब रुपए की लागत से स्किलिंग यूथ फॉर इनकम जनरेशन का मंसूबा भी शुरू कर रही है। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तरबियत का सिलसिला भी आइंदा माली साल में जारी रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, माशी तरक्की में मवासलात के जदीद निज़ाम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। इसीलिए हुकूमत पंजाब जदीद और मेयारी रोड नेटवर्क की तामीर को अहमियत दे रही है। हम आइंदा माली साल से 380 अरब रुपए लागत की सड़कों की तामीर, मुरम्मत और तोसी का एक जामे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत सूबे के तूल और अर्ज में 13,000 किलोमीटर की लंबाई 1769 तरक्कियाती स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। आइंदा माली साल में इस मकसद के लिए 58 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। यहाँ ये बताना इंतहाई अहम है कि हमारी मुसलसल कोशिशों से वफाकी हुकूमत सूबे पंजाब में जदीद शहराओं की तामीर और तोसी की एक वसी प्रोग्राम के लिए माली वसाइल फराहम करने पर आमादा हो गई है। इस प्रोग्राम के तहत सूबे में 73 अरब की मालियत से 776 किलोमीटर 13 अहम शहराओं की तामीर और तोसी का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 33 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 8 अरब रुपए की लागत से CM रोड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसके तहत सूबा पंजाब के खस्ता हाल सड़कों की तामीर और बहाली के काम मुकम्मल किए जाएंगे। आइंदा माली साल सूबे में सड़कों की तामीर और तोसी और बहाली के मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 105 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम खर्च की जाएगी। जनाब स्पीकर, अपना घर हर खानदान का ख्वाब होता है। मौजूदा दौर में कम आमदन वाले घरानों का सबसे बड़ा मसला ज़ाती घर का हसूल है, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत पहले दिन से कम वसीला ख़ानदानों के लिए इस मसले के हल के लिए कोशा है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत तरक्याती काम जारी रखेगी। इस मंसूबे के तहत औसतन एक घर 14 लाख रुपए की कीमत पर मुयस्सर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मजमूई तौर पर हुकूमत पंजाब 3 अरब रुपए के फंड मुहैया कर रही है। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत HUD एंड PHE के महकमे को 1 अरब रुपए के फंड फराहम किए जा रहे हैं, जिससे प्राइवेट डेवलपर्स के ताउन से वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत लोगों के लिए घरों की तामीर मुमकिन हो सकेगी। नया पाकिस्तान स्कीम के तहत 35,000 अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के शहरों में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए 30 अरब से ज़ायद के फंड दिए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पीने का साफ पानी बुनियादी ज़रूरत है। हमारी हुकूमत वर्ल्ड बैंक की मावनत से 86 अरब रुपए की लागत से 16 पसमानदा तरीन तहसीलों में एक जामे मंसूबे का आगाज कर रही है, जिसके तहत 100% यानी कि हर तहसील का हर गांव दही आबादी को पीने का साफ पानी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निकासी आब की सहूलियात फराहम की जाएंगी। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसको यह ना मिले इन 16 तहसीलों के अंदर। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इस तरह
ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کا بھی ایک مربوط پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 5 بڑے شہر جس میں لاہور اور فیصل آباد شامل ہیں یہ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے بجٹ 2021-22 میں 5 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہ معزز ایوان آگاہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جامع حکمت علی کے تحت پنجاب آب پاک اتھارٹی تشکیل دی ہے جو دیہی اور دور دراز علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال پنجاب کے کھیتوں نے خوب سونا اگلا ہے۔ گندم کی پیداوار میں 8%، چاول میں 28% اور کماند میں 31% کا ریکارڈ اضافہ ہوا، اور پہلی باری کسانوں کو فصل کی بہترین اور بروقت ادائیگی ہوئی۔ معاشی ترقی کے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگلے مالی سال میں محکمہ زراعت کے ترقیاتی بجٹ کو 306% کے تاریخی اضافے کے ساتھ 7 ارب 75 کروڑ سے بڑھا کر 31 ارب 50 کروڑ روپے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بختیار بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 100 ارب سے زائد مالیت کا انتہائی جامع ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن پلان شامل کیا گیا ہے۔ اس پلان کے تحت زرعی شعبے میں بنیادی اصلاحات اور انقلابی اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس پروگرام کے تحت کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آئندہ مالی سال کے زرعی سبسڈیز کی مد میں 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں فارم میکنائزیشن میں جدت کے فروغ کے لیے 28 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے کا آغاز کی تجویز بھی دی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی لاگت سے گندم، چاول، مکئی اور کمان پر تحقیق کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسلنس بنانے جانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن میں نجی شعبے کی خدمات کو بروئے کار لانے کے لیے 3 سال پر محیط اہم منصوبے کو مجموعی لاگت 18.5 ارب روپے ہے، جس کے آغاز کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح نیشنل پروگرام برائے امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کسان کی خوشحالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی کے لیے کھاد، بیج، زرعی ادویات وغیرہ کی خریداری، فصل بیمہ اور آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر سبسڈی کو 5 ارب 82 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 60 کروڑ روپے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے فراہم کردہ کسان دوست زرعی پیکیج کی ہی ثمرات ہیں کہ گندم، چاول اور گندم کی پیداوار میں اپنے اہداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کی زرعی معیشت کے لیے آبپاشی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت نے نہری نظام کی بہتری اور جدت کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 55 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 82% کا اضافہ کرنے کے لیے 31 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے بجٹ کی مد میں 9 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال سے 37% زیادہ ہیں، اور اس اقدام سے نہروں کی تعمیر و مرمت کے عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی، جس سے ٹیل کے کاشتکار کو بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ میں یہ یہاں بتاتا چلوں کہ کوہ سلیمان کے علاقے سوڑا کے قریب پر بھی ڈیم بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں جاری منصوبہ جات کے لیے 1 ارب 58 کروڑ روپے کی رقم اور نئے منصوبوں کے لیے 3 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جانوروں کی صحت کے حوالے سے ڈویژن کی سطح پر ویٹنری ہسپتالوں اور لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 10 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔
जानवरों की नशोनुमा के हवाले से किसानों के लिए 50% सब्सिडी पर साइलेज मशीन की फराहमी का मंसूबा भी लाया जा रहा है, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, शजरकारी के फ़रोग़ दिए बगैर बढ़ती हुई आलूदगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाना नामुमकिन है। चुनाचे हुकूमत पंजाब ने इस शोबे के मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ की है, जिसके तहत सूबे भर में शजरकारी के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री सुनामी के लिए 2 अरब 56 करोड़ से ज़ायद रकम रखने की तजवीज़ है। हुकूमत पंजाब ने ज़रई, सनती और जंगलात के शोबे में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देने के लिए 5 अरब रुपए की लागत से एनवायरनमेंट एंडाउमेंट फ़ंड का क़याम कर दिया है, जो सरसब्ज़ पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करेगा। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा माली साल के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक हेड बल्लो की पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नमल लेक की आराइश और चीचावतनी के जंगली हयात का फार्म बनाने का मंसूबा भी हमारे आइंदा माली साल की तरक्याती सरगर्मियों में शामिल है। महकमा माही परवरी के लिए भी तकरीबन 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्लामी फलाही रियासत के विजन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशा है। गरीबों और नादारों की माली इमदाद के लिए PSPA के तहत पंजाब एहसास प्रोग्राम पर अमल जारी है। गुज़श्ता बरस पंजाब ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल प्रोजेक्ट 53 अरब रुपए की लागत से शुरू किया गया था। इस साल इस बजट का दायरा कार जनूबी पंजाब के 7 अजला तक फैलाया जा रहा है। माजूर अफराद को 10 करोड़ से असिस्टेड डिवाइसेस मुहैया की जाएंगी। गरीब खवातीन की आमदनी में इजाफे के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से विंग्स प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। मजीद 50 करोड़ रुपए की लागत से सोशल प्रोटेक्शन फंड भी कायम किया जा रहा है। पहले से जारी मंसूबों का तसलसल आइंदा माली साल में भी इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। मजमूई तौर पर पंजाब एहसास प्रोग्राम के लिए पिछले साल 12 अरब रुपए की निस्बतन अगले माली साल 18 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही माशरे के गरीब तरीन तबकात के लिए पनागाहों और मुसाफिर खानों के क़याम के इक़दाम शुरू कर दिए थे। अब तक मुस्तकिल और आर्जी पनागाहों की तादाद 94 है, जो माशरे के पसमानदा अफराद की मयारी और बाइज़्ज़त खिदमात मुहैया कर रही है। इन इक़दामात की पज़ीराई और नताइज को देखते हुए इस फलाही काम के तसलसल के लिए पंजाब पनागाह अथॉरिटी कायम कर दी गई है। माली साल 2021-22 में झंग, मुल्तान, साहिवाल में पनागाहों की तामीर, नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए फैसलाबाद और मुल्तान में इलाज और बहाली सेंटर की तामीर हमारी तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा DG खान में माजूर अफराद के लिए नशेमंद घर और टेबल टेक्सिंग और अटक में बच्चों के लिए मॉडल चिल्ड्रन होम कायम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत ने टूरिज़म के शोबे के फ़रोग़ के लिए एक मरबूत पॉलिसी वाज़े कर रखी है और सयाहत का एक अलग महकमा कायम कर दिया है। माली साल 2021-22 तरक्याती प्रोग्राम में 1 अरब 25 करोड़ रुपए का बजट सयाहत के लिए तजवीज़ किया गया है। जारी मंसूबों में शामिल दरावर फोर्ट की बहाली और मुरम्मत, फोर्ट मनरो और चोलिस्तान में सियाही सहूलियात की फराहमी, धरावी झील रिजॉर्ट की तामीर के लिए खातिर खा फंड भी मुहैया किए जा रहे हैं। जबकि आइंदा माली साल में हमारा आज़म है कि लोग टूरिज़म की बेहतरीन मौके मुहैया करने के लिए नए सयाहती मकामों की निशानदही भी की जाए और पहले से मौजूद सयाही मकामों को बहाली और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इन इक़दामात में नंदना फोर्ट, चकवाल का तहफ़्फ़ुज़ और बहाली, तौसा बराज, एक्वा टूरिज़म, सोन वैली एडवेंचर पार्क, TDCP इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट लाहौर और कोटली सतिया में सियाही सरगर्मियों का फ़रोग़ शामिल है। पंजाब हुकूमत की तजवीज़ पर कोटली सतिया और मरी के इलाकों में टूरिज़म हाईवे की तामीर का मंसूबा वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है।
حکومت پنجاب نے خصوصی طور پر ریلیجس ٹورزم کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں. اس ضمن میں 2 ارب روپے سے زائد فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں. حکومتی اقدامات کے مطابق اور حکومت کے اچھے کاموں کو روشن کرنے کے لیے پنجاب اس سال انشاءاللہ اپنا ٹی وی چینل لانچ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی بھی علمبردار ہے. ہمارے ملک کی ترقی میں اقلیتی آبادی کا کردار تسلیم شدہ ہے. حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کے ترقیاتی بجٹ میں 400% اضافہ کر کے 2 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے ہیں. اقلیتی آبادی والے علاقوں بشمول یہون آباد، لاہور، وارث پورہ، فیصل آباد اور کانجو محلہ، رحیم یار خان وغیرہ میں فراہمی اور نکاسی آب اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے خصوصی طور پر ڈیولپمنٹ آف ماڈل لوکیلٹی کے نام سے اسکیم شامل کی گئی ہے، جس کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اقلیتی ہونہار اور مستحق طالب علموں کے لیے 5 کروڑ روپے کے وظائف اور مستحق افراد کی مالی معاونت کے لیے 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے. رواں مالی سال میں کورونا کے سبب معیشت کی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کی مد میں کوئی اضافہ ممکن نہیں ہو سکا تھا. لیکن مجھے آج اعلان کرتے ہوئے دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اب چونکہ معاشی حالات میں واضح بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا. میں یہاں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ گریڈ 1 سے لے کر 19 کہ وہ 7,21,000 سے زائد سرکاری ملازمین جنہیں پہلے کسی قسم کا کوئی الاؤنس نہیں دیا گیا، ان کی تنخواہوں میں اسپیشل الاؤنس کی مد میں مزید 25% اضافے کیا جا رہا ہے. اسی طرح ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. میں اس معزز ایوان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات اور بنیادی تبدیلیاں متعارف کروانے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے، جس سے آئندہ آنے والے سالوں میں حکومت کی پینشن کی مد میں ہونے والے اخراجات میں قابل ذکر کمی واقع ہوگی. جناب اسپیکر، ملک کا دہاڑی دار اور مزدور طبقہ ہمیشہ ہمارے دل کے قریب رہا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کریں. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہمارے مزدور بھائیوں کی کم سے کم اجرت 17,500 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 20,000 روپے ماہانہ مقرر کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں خصوصاً ہسپتالوں کے اہلکار اور سب سے بڑھ کر صوبے کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کووڈ کے دوران حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہوئے معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم معاشرے کے کمزور طبقے کی داد رسی کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب معزز اراکین خصوصی طور پر حزب اختلاف سے درخواست کرتا ہوں کہ معاشی ترقی کے جو ثمرات حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو قومی جذبات و اتحاد و یکجہتی کے ساتھ مؤثر طور پر اپنے صوبے کی عوام تک منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور عوامی خدمت کو اولین ترجیح دیں. اس کے ساتھ ہم کشمیر اور فلسطین میں مشکل حالات سے دوچار مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے. میں پنجاب حکومت کے تمام اہلکاروں، بالخصوص
محکمہ خزانہ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے افسران و عملہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروڈ ڈیولپمنٹ بجٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہمارے نیک عزائم میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جواں بخت نے پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا پنجاب حکومت عوامی فلاح و بہبود کے متعدد منصوبے لے کر آ رہی ہے، معاشی ترقی کے اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ نئے مالی سال کا مجموعی حجم 2653 ارب روپے ہے۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے مختص کیے گئے۔ شعبہ صحت کے لیے 370 ارب روپے پنجاب کے بجٹ میں منظور کیے گئے اور پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے 80 ارب روپے، جبکہ پنجاب میں تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 442 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔